आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आजकल मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूं तो मुझे हमेशा ही एक वीडियो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दिखाई देती है और उसका टाइटल होता है पाकिस्तान में इल्हाद क्यों बढ़ रहा है। कभी कोई पीर होता है, कभी इंजीनियर मिर्ज़ा होता है, कभी गांधी साहब होते हैं, कभी कोई नन्ना मुन्ना इस्लामी यूट्यूबर होता है, कभी कोई शोबदाबाज और सूडो साइंटिस्ट किस्म का जो साहिल अदीम या फिर कैसर राजा टाइप के लोग हैं वो हमें दिखाई देते हैं और वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में इल्हाद क्यों फैल रहा है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि शायद ये कोई दावा करने वाली बात नहीं है, मगर शायद मैं उन लोगों में से शामिल हूं जो आपको इसका असली जवाब दे सकता है। क्योंकि जब पाकिस्तान में इल्हाद के फैलने का सवाल भी शुरू नहीं हुआ था, जब लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि लोग इस्लाम छोड़ के पाकिस्तान में मज़हब त्याग देंगे, अल्लाह के कुरान को त्याग देंगे, मैं वहाँ पे था और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये पौधे अपने हाथों से लगाए थे, सारे के सारे, और आज तक लगा रहे हैं हम। और ये जद्दोजहद यूट्यूब पे शुरू नहीं हुई, एक आउटबर्स्ट हुई थी फेसबुक से जो शुरू हुई थी आज से तकरीबन 16-17 साल पहले, जब पाकिस्तान में फेसबुक पॉपुलर थी। उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था और पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स फेसबुक का ग्रुप, जिसको चलाने का काम मैंने एक अरसे तक किया यूट्यूब पे आने से पहले, जिसकी वजह से मैं घर से बेघर हुआ, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से लोग जेलों में हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्हिद हैं। ये सवाल वहाँ से शुरू होता है और ये कोई आज की बात नहीं है। गांधी आज आपको कह देता है कि ओ लोग जो हैं एथियस्ट हैं बन रहे। भाई, बहुत से सवालात ऐसे थे जो उस ग्रुप में पहली बार शुरू किए गए थे। अगर आप जाएंगे फेसबुक पे, आज भी मेरा पेज नवाइस सरोश आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको उस पे 2013 और 2014 में लिखे गए आर्टिकल्स आज से 12-13 साल पहले आपको मिल जाएंगे, जब मैंने वो पेज शुरू किया था 2014 में। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि बात वहाँ पे भी शुरू नहीं होती। बात तो इससे बहुत पुरानी है। बात तो पाकिस्तान बनने के बाद से या पाकिस्तान बनने के साथ से ही चल रही है। पाकिस्तान में मुल्हिदों को बड़े मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। अगर आप किसी पुराने शख्स से बात करेंगे और उसे बताएंगे कि फ़लाँ शख्स खुदा को नहीं मानता, तो वो कहता है वो कम्युनिस्ट हो गया। और पाकिस्तान में लेफ्ट विंग या सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत पुरानी है, जिसकी सफ़ों में मुल्हिदीन भी मौजूद थे और उससे बिलोंग करने वाले बहुत से लोग मुल्हिद भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशलिज़म की मूवमेंट जो है वो मज़हब के ख़िलाफ़ मूवमेंट है। उनका एक अपना मकसद है और वो एक क्लास स्ट्रगल को लेके, उसको लेके आगे चलते हैं और मज़हब उनके लिए एक ज़ेली चीज़ है। वो ज़्यादा जो ताकत और सियासत और जो क्लास स्ट्रगल और ह्यूमन स्ट्रगल है उसकी बात करते हैं। हम लोग ज़रा ज़्यादा इस चीज़ पे सेंटर्ड हैं। मैं ख़ुद भी यही कहूँगा कि अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, तो मेरी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक सोशलिज़म ही होगी। ठीक है, मैं अपने आप को कोई कैपिटलिस्ट उस तरह से नहीं कहूँगा। ठीक है, और चाहे फैज़ अहमद फैज़ हूँ या और बहुत से नाम हैं जिनको आप देखें पाकिस्तान में, उनके ताने बाने आपको जाके सोशलिस्ट मूवमेंट से भी मिलेंगे और आपको इल्हाद का भी दौर दौरा वहाँ पे नज़र आएगा। मगर जो रीसेंट मोस्ट मूवमेंट है जो आपको दिखाई देती है, बंदा नाचीज़ भी उनको शुरू करने वालों में से, उसको शुरू करने वालों में से एक शख्स है। पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का नाम बहुत बड़ा है असल में,
اور جدوجہد کی ایک بہت لمبی داستان ہے، لوگوں کی اصل قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. اور جب ایئر 2012 یا 13 میں جب میں نے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اس اسٹرگل میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا، مجھ سے پہلے لوگ تھے غلام رسول اور ہمارے بہت سے دوست حاجی بھائی، اور کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو بیچارے مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار کر رہے تھے پاکستان جیسے خطرناک ملک میں. تو سوالات وہاں سے شروع ہوئے تھے. اس گروپ میں حدیثیں لگا کرتی تھی، اس گروپ میں سائنس پہ ہوتا تھا، پوری میں نے کاسمولوجی پہ پوری ایک سیریز شروع کر رکھی تھی وہاں پہ، اور میں نے لوگوں کو ایوولوشن اور کاسمولوجی کے بارے میں وہاں سے آغاز ہوا. میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے اور دوست بھی تھے، مگر میں نے ایوولوشن اور کاسمولوجی کی کافی باتیں وہاں پہ کی، اور سب کچھ لکھ کے کیا جاتا تھا. میڈیم تھوڑا سلو تھا، مگر انٹرنیٹ بھی سلو تھا، یوٹیوب اس طرح سے پاسبل نہیں تھی، ایکسیسیبل نہیں تھی. یہ 3G کا دور تھا، ابھی ADSL سے ہم تازہ نکل رہے تھے. 2011 اور 12 اور 10 کی باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ یوٹیوب تو پاسبل تھی ہی نہیں، ٹک ٹاک تو پاسبل تھا ہی نہیں، اس لیے سب کچھ لکھ کے ہوتا تھا. لکھ کے کرنا ایک بڑا صبر آزما کام تھا ہے. اور آج بھی جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہی بات کہنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے جو آپ 10 منٹ میں کہہ کے چلے جاتے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو لکھ کے بات ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کہی ہوئی بات سے کئی زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ لکھنے کے دوران آپ چیزوں کو ایک جامع شکل میں، ایک کنسائس اور پریسائز طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو آج انجینئر آپ سے کہے کہ شاید کوئی یوٹیوب آ گئی ہے تو اس وجہ سے نہیں. آپ کو پاکستان میں اگر لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ضرور ملیں گے جو فیس بک پہ شروع ہونے والے الہاد کے اس ریلے کے تھرو نکلے تھے، جو کہ بعد ازاں یوٹیوب کی طرف آیا، ٹھیک ہے. اور یوٹیوب کے ذریعے پھر وہ سامان باقی لوگوں تک پہنچا. تو آپ کو غامدی تو کہے گا کہ وہ جی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی. وہ ساحل ادیم سے کسی لڑکی نے ایک سوال پوچھ لیا تھا تو اس نے آگے سے اس سے عربی لفظ کا مطلب پوچھ لیا، اور وہ مغلظات بکے. اس کے بعد ان مولویوں نے اس خاتون کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو سوال بھی کرے اس کو مجرم ٹھہرا دینا پاکستان میں ایک بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. اور اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں آخر تک، میں آپ کو ضرور سمجھا دوں گا کہ مولوی چاہے جو مرضی کہے کہ ہم لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے اسلام کی، ہم لوگوں کو صحیح مذہب نہیں بتا رہے، لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کا غلبہ ہے، فلان ڈمکان، نہیں، یہ سب بکواس ہے. وہ سوال اسی پاکستانی قوم کے اندر موجود تھوڑے سے لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھنے شروع کیے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ سے رکھتے آ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ وہاں سے ایک ایسی تحریک شروع ہوئی کہ جس نے پھر ایک بڑے جس کو آپ کہتے ہیں کمزور سے طریقے سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس سوال زبان زدے عام ہو گئے. میں کہتا ہوں پاکستانی فری آج آپ کو یوٹیوب پہ ملنے والا کوئی ایک بھی ایسا سوال نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی پاکستانی فری تھنکرز میں ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی. چاہے وہ خدا کے وجود پہ سوالات ہوں، چاہے وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہو، فرسٹ کاز ہو، چاہے وہ پاسکلز ویجر ہو، چاہے وہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہو، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے کبھی پاکستانی فری تھنکرز میں ڈسکس نہیں کی تھی. چاہے اسلام کی حدیث کے اوپر بات ہو، فقہ پہ بات ہو، چاہے آئمہ کے پروفائلز ہوں، چاہے بخاری پہ کوسچن ہوں، چاہے حدیثیں ہوں، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی جو وہاں ڈسکس نہیں ہوئی ہو. چاہے کرسچینٹی پہ سوالات ہوں، یہودیت پہ سوالات ہوں، مسئلہ فلسطین ہو، پاکستان کی لیجٹمیسی ہو یا اسرائیل کی لیجٹمیسی ہو، ہر چیز وہاں پہ کوسچن ہو رہی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں پہلے ایسے پلیٹ فارم سامنے آتے ہوئے دکھائی دیے جو کہ اینویلوپ کو پش کرنے لگے. پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بہت سے لوگ اخباروں وغیرہ میں اٹھاتے تھے، مگر اس کی ایک حد ہوتی تھی. مولویوں کو آڑے ہاتھوں لینے کا جو ایک
طریقہ ہے وہ اصل میں سوشل میڈیا نے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا. اور آج ایک بات ہے کہ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جب کوئی مولوی کوئی ویڈیو بناتا ہے یا کوئی ملا کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس سے تھوڑے سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں، یا وہ تھوڑا ایسے فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو اتنی بکواس کر رہے ہیں، ہمیں ان کا رستہ روکنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. بالکل ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ پچھلے تقریباً 14-15 سال سے اس جدوجہد کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیسر راجہ، انجینئر، غامدی، ساحل ادیم، جو مرضی مولوی آ جائے، یہ جتنے میں کہتا ہوں قبروں سے لا کے پرانے مولوی اسرار احمد مودودی سب کو کھڑا کر لینا، یہ احمد دیدات، یہ تب بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، میری یہ بات آج ریکارڈ ہے، 100 سال بعد یوٹیوب پہ اس کو نکال کے دیکھ لیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی پاکستان میں آنے والی اس ریشنلزم کی تحریک کو نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے دماغ کسی دنیا کی دوسری قوم کے دماغ سے کم نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کے دماغوں پہ تالے لگائے، انہوں نے لوگوں کی زبانیں کاٹی، ان کی آنکھیں نکالی، ان پہ گستاخی کے الزام لگا کے ان کو موب لنچ کیا. مگر یاد رکھیں کہ انسان مرتا ہے، سوال نہیں مرتے. یہ چاہے جو مرضی کر لیں، میں آج کھلا چیلنج دیتا ہوں پاکستان میں موجود ہر ملے کو، ہر اسلام کے دائی کو، ہر بڑے سے بڑے اسلامی اسکالر کو کہ تم ہمارے سوالوں کی تاب نہیں لا سکتے. شہادت کی تیاری کر لو، انٹلیکچول شہادت کی. ہم تمہیں مارنے میں یقین نہیں رکھتے، مگر تمہارے نظریے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دفن کر رہے ہیں. اور تم چاہے جتنا مرضی اس نظریے کی لاش پہ ماتم کر لو، آلریڈی مرا ہوا ہے. اور آپ یہ جو روز ویڈیو بناتے ہیں کہ پاکستان میں الحاد کیوں پھیل رہا ہے، یہ بیسیکلی اپنی دقیانوسی مذہبی جہالت کی قبر پہ آپ ماتم کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جتنا مرضی ماتم کر لیں، آپ جتنے مرضی آنسو بہا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، یہ لاش زندہ ہونے والی نہیں ہے. یہ بیچ چوراہے کے پڑی رہے گی، اور آپ وین کرنے والی، بھاڑے پہ لائے ہوئے وین کرنے والوں کی طرح وین کرتے جائیں گے. آنسو ختم ہو جائیں گے، جعلی آنسو ختم ہو جائیں گے، گلیسرین ختم ہو جائے گی آنکھوں میں لگائی ہوئی. آپ کے جو بین ہیں، آپ کی آہا کار سب ختم ہو جائے گی. آپ کی یہ لاش کبھی زندہ نہیں ہو پائے گی. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج آپ کے سامنے نبوت کر رہا ہوں. نوائے سروش ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے. آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اس کو روک کے دکھا دیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس آواز میں، اس سوچ میں میں اکیلا نہیں ہوں. یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سوچنے والے لوگ ہیں، اور جس کے دماغ کو سوچنا آ جائے نا، وہ کبھی بھی آپ کے جھوٹے خدا اور آپ کے جھوٹے دین کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا. تو سوال تو وہی ہے، اور تمنا بھی یہی ہے کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوگوں میں جرت تحقیق آ چکی ہے. لوگوں میں آج ہمت ہے کہ وہ سوال جن کو آپ مسجد میں کوئی پوچھ لیتا تھا تو اپنے گماشتوں سے آپ اس کے کپڑے پھڑوا دیتے تھے، اس کا سر پھڑوا دیتے تھے، اس کی ٹانگیں توڑوا دیتے تھے. اب وہ سوال سوشل میڈیا پہ پوچھے جاتے ہیں. آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے بلاسفمی لا امریکہ میں
اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں پہ نہیں لگا سکتے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری عقلی قوت کے ساتھ وہ سوالات، وہ چبھتے ہوئے سوالات جن کے جواب آپ اور آپ کا دین کبھی بھی نہیں دے سکتے، لوگوں کے کانوں، لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کے دماغوں میں ایک بیج کے طور پہ بو رہے ہیں، اور وہ بیج ہر طرف درخت پیدا کر رہا ہے، پھول پیدا کر رہا ہے، پھولوں کی مہک ہے ہر طرف، اور آپ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو الحاد کیوں پھیل رہا ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کے پاس دماغ ہے، پاکستانی بھی سوچتا ہے اور ہمیشہ سے سوچتا تھا، مگر آپ سوچنے والے پاکستانیوں کے گلے دبا دیتے تھے، آپ ان کو موب لنچ کر دیتے تھے، آپ سوالوں کے جواب دینے کے بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ مگر آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، یوٹیوب حافظہ اللہ کی وجہ سے، آج آپ لوگوں کو جان کی دھمکیاں نہیں دے سکتے، آپ ان کو مار نہیں سکتے، آج آپ غالب کمال کا گلا نہیں کاٹ سکتے آگے۔ اس لیے غالب کے سوالات لوگوں کے دماغوں میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ان کے کوئی جواب نہیں۔ ہر ملا پریشان ہے، ادھر سے کوئی بچہ آتا ہے، اس سے آگے پوچھتا ہے یار یہ سورج گدلے پانی کے تالاب میں کیوں ڈوبتا ہے، ادھر سے کوئی آگے پوچھتا ہے یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیوں ٹھوکے گئے تھے، تیسرا کوئی آتا ہے وہ آگے پوچھتا ہے کہ یہ زمین چپٹی کیوں لکھی ہے اور ایک قالین کی طرح بچھائی ہوئی کیوں لکھی ہے، چوتھا کوئی آگے پوچھتا ہے یار یہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ تو زمین جو ہے وہ آسمان اور ستاروں سے پہلے بنی ہے، تو کیوں بنی ہے؟ کوئی آپ سے اگلا آ کے پوچھتا ہے کہ یار آپ اقلیتوں کو حقوق کیوں نہیں دیتے، آپ کسی انسان کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ اور کوئی اور آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی اگر کوئی کسی کافر کے گھر پیدا ہو گیا تو اس میں قصور تو اللہ کا ہے۔ سارے ویلڈ سوال ہیں، کچھ تھوڑے سے ہیں، بالکل ایک رمق کے، ایک تنکے کے برابر یہ سوالات ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ وہی تنکا ہے جو کہ اونٹ کی کمر توڑنے والا تنکا ہے۔ ایک ایک سوال اونٹ کی کمر توڑنے والا تنکا ثابت ہو رہا ہے۔ آج یہ لوگ جو ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے ملک میں، ہماری طاقت میں کبھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے مذہبی نظریات کو اور ہماری دقیانوسی سوچ کو چیلنج کریں، آج یہ نہیں بچ سکتے۔ آج انہوں نے یوٹیوب سے پیسے بھی کمانے ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ فری لانس ورک بھی کرنا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اسی انٹرنیٹ کے تھرو وہ سوالات کانوں سے، بہرے کانوں سے، اندھی آنکھوں سے جاگتے دماغوں تک پہنچتے جا رہے ہیں، اور سوال کسی بھی دنیا کی تیز ترین دھات والی چیز سے زیادہ کاٹ رکھتے ہیں، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک ہی سادہ سا جواب ہے، پاکستانیوں کے پاس دماغ ہے جو آپ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستانیوں کے پاس سوچنے والے دماغ ہیں، خوبصورت سوچنے والے دماغ ہیں، جو سوالوں پہ غور کرتے ہیں، جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اپنا کوئی سوال کسی ملے چلے کے پاس لے کے جاتے ہیں نا، اور اسے آگے سے جواب نہیں ملتا، تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ملے کے دماغ میں بم فٹ ہے، دماغ نہیں ہے۔ ملا ایک فراڈ ہے کیونکہ اس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے، دھمکیاں بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیوں پاکستانی ملحد بن رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے پاس دماغ ہے، بس اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ غامدی چاہے آپ کو 100 بار کہے ہم مذہب سے دور ہو گئے، انجینئر آپ کو 100 بار کہے انہوں نے تو بابوں کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، رسول کے پیچھے نہیں لگایا، چاہے آپ کو کوئی اور آ کے کچھ بھی کہے، اسلام میں، قرآن میں تو بڑی سائنس ہے اور قرآن بڑا یہ ہے تو وہ ہے، تو دین اسلام سے تو اچھا کوئی دین ہی نہیں ہے، دنیا کے باقی سارے مذہب جھوٹ ہیں، چاہے آپ سے 100 بار کوئی کہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام، اللہ، قرآن، حدیث، فقہ، کلمے، صورتیں، نمازیں، کچھ بھی ریشنل کوسچنز کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔
وجہ یہ ہے الحاد کے پھیلنے کی. دوستوں امید ہے آپ کو اس سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا ضرور. یہ وجہ ہے الحاد کے پھیلنے کی پاکستان میں. اور ان لوگوں سے پوچھیں آپ کہ الحاد کیوں پھیل رہا ہے, بار بار پوچھیں تاکہ ہر بار ان کو جواب دینا پڑے اور اس بات کا اعتراف کرنا پڑے کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. سیٹرڈے کو میری لائیو سٹریم ہوتی ہے پاکستان کا ٹائم 9:30 بجے, انڈیا کا ٹائم 9 بجے. آئیے ضرور اپنے سوالات رکھیے. اس بات کو بھی آپ کویسچن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں الحاد کیوں پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. ملے کو آپ کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے مگر مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار رہتا ہے. کامنٹس میں پوچھیے, لائیو سٹریم میں آ کے پوچھیے. جتنا مجھے پتا ہوگا میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا, اور اگر کسی چیز کا جواب مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں ضرور اس پہ تحقیق کروں گا اور آپ کو بھی تحقیق کی دعوت دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے.